अरबों का इसराइल को लेकर, अरबों का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अरबों का हिजाज मुकद्दस के खित्ते को लेकर क्या प्लान है, किन चीजों पे एग्रीमेंट हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में क्या बड़ा होने वाला है। इंडिया अजरबैजान और टर्की को लेकर क्यों परेशान है और अजरबैजान और टर्की का हिंदुस्तान के लिए क्या जवाब है, कितना बड़ा धचका है जो हिंदुस्तान ने टर्की और अजरबैजान को दे दिया। ऐसी जमात जो दुनिया भर के लिए दहशतगर्द कहला रही जा रही है, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वो बल्दियाती इंतखाबात में जीतती हुई नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विश लिस्ट में एक खास लिस्ट ये रखी है, देखिए, कि इजराइल को अब्राहमिक अकॉर्ड के प्लान के नतीजे में एक्सेप्ट कर। सीरिया ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ टेरिटरी, एज अ रीजन, एज अ कंट्री। मुजाहिदीन अब अमेरिका से हाथ मिलाते हैं, अमेरिका के साथ यारी दोस्ती करते हैं और अभी रीसेंट मुलाकात अमेरिका के साथ करके आए जिसमें उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। एक लड़की की पुकार के ऊपर वो चले आए, दौड़े आए, उन्होंने कहा इज्जत का मसला है। आज उन्हीं लड़कियों को कतार कतार खड़ा करके बड़े अच्छे रेड कारपेट के साथ वेलकम किया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर जो बहुत अच्छा कारनामा कर रहे हैं, दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करवा के दोनों मुल्कों को बड़े कॉन्फ्लिक्ट के पेज के ऊपर लाया जाएगा। बी अवेयर ऑफ इट। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे काम सुन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरब इस बार भी बाजी ले गए और जिसकी किसी से नहीं बनी, अरबों के साथ अच्छी बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीया का विजिट किया और उसके बाद पे दर पे अरब ममालिक में जाकर अपने तिजारती ताल्लुकात, सिफारती महाज और सियासी पोजीशन को बहुत मुस्तहकम कर लिया। सबसे पहले बहुत चीता इस पूरी गुफ्तगू में आपको पॉइंट्स बता दो जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अरबों का इसराइल को लेकर, अरबों का डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अरबों का हिजाज मुकद्दस के खित्ते को लेकर क्या प्लान है, किन चीजों पे एग्रीमेंट हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में क्या बड़ा होने वाला है अरब दुनिया की तरफ से। इंडिया अजरबैजान और टर्की को लेकर क्यों परेशान है और अजरबैजान और टर्की का हिंदुस्तान के लिए क्या जवाब है, कितना बड़ा धचका है जो हिंदुस्तान ने टर्की और अजरबैजान को दे दिया है। हिला के रख देने वाली खबर है, मगर उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी है। ज़रमन डोनाल्ड जे ट्रंप ने हमेशा की तरह अपने अच्छे दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, जिनके लिए वो अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि वो उनको पसंद करते हैं, ही लाइक्स हिम, और ये कोई पुरानी तरीन दोस्ती नहीं है, हालिया होने वाली दोस्ती है, मगर गहरी है, जो अब रिश्तों में भी बदली हुई है। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों के ससुराली ताल्लुकात अरब फैमिली में जाके जुड़ते हैं, इस सेंस में कि जो उनके इन लॉज हैं वो सारे के सारे अरब कंपनीज में पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और अरबों की बड़ी इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। बाद में मैंने इस व्लॉग में आपको लेबनान वाले अरब का भी बताना है, क्योंकि इन दिनों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं लेबनान में, और अमेजिंगली एक ऐसी जमात जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसको दुनिया भर में ऐसी निगाहों के साथ देखा जाता है कि मैं इस वक्त नाम लेते हुए भी 100 मरतबा सोच रहा हूं कि कहीं ये पूरा प्रोग्राम और आप दोनों ही खतरे में ना आ जाए। उसके बावजूद एक ऐसी जमात जो दुनिया भर के लिए दहशतगर्द कहला रही जा रही है, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वो बल्दियाती इंतखाबात में जीतती हुई नजर आ रही है। आप गैस करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वो नाम कौन सा है, वो जमात कौन सी है। और ये वो जमात है जो 2022 इससे कबल इलेक्शंस में अच्छी पोजीशन नहीं बना सकी, यानी नंबर 1 नहीं आ सकी, नंबर 2 रही है। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि 128 में से 70-72, हार्डली 70 सीटें जीती उसकी राइवल पार्टी, जो कि क्रिश्चियन एजेंडा के ऊपर काम करती है और बड़ी फेमस है, पॉपुलर है, लोगों का एतमाद जीतने में कामयाब हुई है। लास्ट इलेक्शन में विन कर रही थी, पोजीशन के ऊपर थी। इस पे ये इल्जाम भी है कि ये एक मिडिल ईस्ट की कंट्री की बैकअप पुश्ड अप जमात है, मगर बल्दियाती इंतखाबात में ये जमात नंबर 1 बनकर निकल आई है। और आने वाले साल 2026 में इस बात के कभी चांसेस हैं कि ये जमात विन कर जाएगी, ऑल क्लियर विन कर जाएगी। उसकी वजूहत क्या है, इन अरबों का क्या हाल है, ये अरब क्या कर रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। बहुत स्पेशल मैंने आपके साथ गुफ्तगू करनी है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीया के सब कुछ ही अलमारूफ क्राउन प्रिंस
محمد بن سلمان کے بلاوے کے اوپر ایک ایسا غیر ملکی دورہ کیا کہ جس وقت پوری دنیا میں اسپیشلی یورپ میں، یو کے میں، اور دنیا کے ان تمام کنٹریز میں کہ جو نیٹو الائز ہیں یا نیٹو ممبر ہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جا رہے، ساتھ ساتھ کمپٹیٹرز اور رائیولز میں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جا رہے۔ چائنا اور یو ایس کا سارا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ٹیرف کی ساری جنگ آپ کے سامنے ہے، خود یو ایس اے میں رہ کر یو ایس اے کی پالیسیز کا اتنا ڈفرینٹلی ہارش ہو جانا آپ کے سامنے ہے، مگر ایسی صورتحال میں سامنے والی چیز کو سعودیہ کے کراؤن پرنس کے مزید قریب کر دینا اور اتنا گہرا رشتہ ثابت کرنا کہ ان کے کنٹری میں جا کر ان کے ساتھ تجارتی ڈیل کیا ہے اپنے بہت قیمتی بزنس مین ایلان مسک اور اس طرح کے بڑے نامور لوگ جو رائٹ اور لیفٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹریڈ انڈسٹری میں، ڈیجیٹل انڈسٹری میں، سوشل انفلوئنس انڈسٹری میں، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنا گینگ بنایا ہے جس کو آپ بزنس مائنڈ سیٹ لوگ کہتے ہیں، ان کو جا کے سعودیز کے ساتھ، عربز کے ساتھ ملوایا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا کہ سعودی بھی اس کے بدلے میں اپنے بزنس مین دکھواتے، اپنے تاش کے پتے کھلواتے اور اپنے تاجروں کا سودا کرواتے، مگر سعودیہ نے بازی مار لی، عرب ممالک نے بازی مار لی، کیونکہ بدلے میں بزنس مین کو بزنس دینے کے لیے ایک ایسا بزنس مین انٹروڈیوس کروایا گیا جس کا تعلق سعودیہ سے نہیں ہے، مگر وہ عرب کنٹری ضرور بن جاتا ہے، اور وہ ہے شام کا صدر، موجودہ صدر، جس کے اوپر آج سے چند دن پہلے لاکھوں کروڑ ڈالرز کی پینلٹی تھی، پرائز منی تھی، جس کے جرمانے کی فہرست میں پورے نہیں اترتے تھے، جس کو انڈیویجولی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، جو داعش نامی تنظیم کا سرغنہ ممبر تھا، جس کے اوپر یو ایس میں کئی سارے کیسز چل رہے تھے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بہت سارے کیس تھے، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، زپ کر گئے، اور اسی شخص کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ دنیا کے ان عجائبات میں سے ایک ہے جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص جس کا نام لادن تھا، بن لادن، وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر کھنچوا رہا ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور وہ اپنے اس ایجنڈے میں کامیاب ہو جائے جس کو اس کے پڑوسی ممالک یا اس کے سربراہ ممالک اسے سپورٹ کر رہے ہو۔ شاید افغانستان کو پاکستان کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملی، مگر سیریا کو بہت پاورفل بیک اپ ملا ہے کنگڈم آف سعودیہ عربیہ سے، اور کنگڈم آف سعودیہ عربیہ نے اس تاجر کو تجارت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رکھ دیا۔ یہ ہمارا لڑکا ہے، یہ آپ کی ہر وہ بات مانے گا جو آپ چاہتے ہیں، کہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور بدلے میں ہم آپ کو کاروبار بھی دیں گے، آپ سے پیسہ بھی لیں گے، آپ کا اسلحہ اس میدان میں بکے گا، خریدار ہم ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کی کتنی بولی لگتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کسی طلسمی دنیا کے فرسودہ قصوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک فیکٹ ہے۔ دنیا بھر کے اخباروں نے یہ خبر نشر کی ہے کہ ایک عجیب ترین واقعہ پیش آیا کہ جب محمد بن سلمان نے ٹریڈ یونین میں، ٹریڈ کونسل میں سیریا کے پریزیڈنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملوایا اور کہا کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ یہ میری بات مانتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی کنٹری کو آپ نے پروگریسولی دیکھنا ہے، سپورٹ کرنا ہے دنیا میں۔ یہ وہ کنٹری ہے کہ جو آپ کو ایران یا ان تمام لیبنان کنٹریز کے جو آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں ان کو فیس اپ کرے گا۔ آپ کیوں اس کی جنگ میں پڑتے ہیں؟ اٹس ناٹ یور رول۔ ٹیررزم کو ٹیررزم سے ہینڈل کیا جائے، یعنی ہماری ڈیفینیشن میں اب یہ ایک ہمارا فرنٹ مین سپاہی ہے جو اس کو ہینڈل کرے گا۔ نیوز یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وش لسٹ میں ایک خاص لسٹ یہ رکھی ہے کہ اسرائیل کو ابراہمک ایکارڈ کے پلان کے نتیجے میں ایکسپٹ کر لیا جائے۔ ابراہمک ایکارڈ کیا ہے میں اس پہ کبھی ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا، مگر اتنی بری چیز بھی نہیں ہے۔ البتہ اس مسئلے میں انتہائی ناگوار ہے کہ اسرائیل کی اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ سیاسی محاذ کے اوپر یک جوئی کے ساتھ چلا جائے، خاص طور سے ایسے ماحول میں کہ جہاں دنیا بھر فلسطین کے مسئلے کو لے کے بہت زیادہ ناراض اور نالاں ہیں، سخت ترین آرڈرز ایشو ہوئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ سے دنیا بھر میں، جہاں پہ موجودہ صدر اسرائیل کا کہیں جا نہیں سکتا، اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کو گرفتار کر لینے کا حکم ہے۔ وہیں پر اسی صدر کے ساتھ دوستی یاری
اور اس کانسیپٹ اور ایجنڈے کو تسلیم کر دینا کہ جس کا آج تک عرب انکار کرتے آئے ہیں، جنگ کرتے آئے ہیں، اور آپ کو سارا معلوم ہے کہ عرب اسرائیل جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ The point is this کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی وش لسٹ میں تھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، اور اس اظہار کے اقبال کا یہ پروگرام خبرنامہ بن گیا۔ پوری تصدیق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اب یہ مت کہے گا کہ ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ ان آفیشیلی سیریا نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایز اے ٹیریٹری، ایز اے ریجن، ایز اے کنٹری، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ پاکستان اس حوالے سے منفرد ملک ہو سکتا ہے جس نے ایک کنٹری کو ایکسپٹ نہیں کیا، مگر سیریا نے آفیشیل ریلیشنز بالکل ترکی کے مانند اسرائیل کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹریڈ بحال کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا کہ جس میں سعودیہ اپنا سارا ٹریڈ، اپنا سارا آئیڈیا جو وہ فرنٹ لائن پہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کر پا رہا تھا ڈیو ٹو دا پریشر ایگزسٹ ان عرب اینڈ مسلم ورلڈ، ڈیو ٹو دا پیلسٹائن ایشو، فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے جو کچھ بھی سعودیہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، اب سعودی فرنٹ مین محمد بن سلمان کے اچھے دوست، ان کے چھوٹے، جیسے میکینک کی شاپ پہ ایک چھوٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کا سارا کام کرتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں چھوٹے چائے لے آنا، چھوٹے چھوٹے 2 منہ کا پانا لے آ، 4 منہ کا پیچکس لے آ۔ یہاں پر وہ 6 منہ کا پیچکس جو ہے، جو کبھی ایک منہ میں ٹیررسٹ، دوسرے منہ میں ریولوشنری لیڈر، تیسرے منہ میں دنیا کا ایک بڑا ماڈریٹ کوٹ اور ٹائی پہننے والا، بیگم کے ساتھ سفر کرنے والا، پڑھا لکھا پولیٹیکل لیڈر بن کے آیا ہے، اور مزید چہرے جس کا ابھی یہاں اظہار ہونے والا ہے، وہ کام سیریا کا پریزیڈنٹ کرے گا۔ یعنی جتنی بھی ڈیلز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ آلریڈی ڈرافٹ ہو گئی ہیں، ریپرزینٹڈ بائی President of Syria and on the behalf of Kingdom of Saudi Arabia. That is a good news. I guess یہ تو ایک پروگریس ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مسلم ورلڈ ایک نئے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کر رہا ہے چیزوں کو، اور میرے خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا کیا مستقبل ہے، مگر اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ سیریا کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کنگڈم آف سعودیہ کا جو 2030 کا پلان ہے وہ بھی مزید چمک اٹھے گا، کیونکہ یہ بالکل صحیح ٹائم ہے، انویسٹر کے ساتھ صحیح وقت میں صحیح کیلکولیشن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی لیٹسٹ نیوز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گمان میں نہ رہیے گا، ہرگز نہ رہیے گا۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں نا، I'm sorry to say بٹ آپ کو یہ جملہ سننا پڑے گا، یہ اس پورے پروگرام کا ٹیزر ہے۔ یہ جو مجاہدین ہیں نا، جو اہل سنت کے لیبل کے اوپر، دنیا کے محاذوں کے اوپر مجاہد بن کر چھائے ہوئے ہیں، ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ یہی مجاہد انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں جن کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، یا جن کے خلاف اپنے اپنے کنٹریز میں نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، شعلے بھڑکا رہے ہوتے ہیں، آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں پہلے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف چڑھے بیٹھے تھے، ابھی ریسنٹ میٹنگ کر کے آئے رشیا کے ساتھ، اور رشیا نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ڈپلومیٹکلی، سارے کیسز ریموو کر دیے افغانستان کے طالبان کے، اور کہا کہ تو ان کو آپ ایکسس دیں، ان کے ڈپلومیٹک ایکسس ہونے چاہیے، سفارتی تعلقات اتنے اچھے ہو گئے کہ ان کی ایکسیپٹنس ہو گئی، سارے جرم معاف ہو گئے ان کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ان کو مارنا، ان سے لڑنا عین ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ریورس ہوا، معلوم یہ ہوا دنیا کو کہ امریکہ نے انوائٹ کیا افغانستان کو، اور پھر امریکہ دنیا کے لیے دشمن بن گیا، نہیں اس مسلم دنیا کے لیے جس کا تعارف ان طالبان گروہ نے دیا تھا، اور یہ پاکستان، ہندوستان میں کئی سارے لوگوں کے مجاہدین تھے۔ تو مجاہدین اب امریکہ سے ہاتھ ملاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ یاری دوستی کرتے ہیں، اور ابھی ریسنٹ ملاقات بھی امریکہ کے ساتھ کر کے آئے جس میں ان کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے، بڑا ڈونیشن ملا ہے، بڑا بزنس کنٹریبیوشن ملا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی نیوز نہیں ہے کیونکہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیٹس فورگیٹ اٹ۔ مگر آپ اگر پاکستانی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ ہمارا جہاد ہو رہا ہے، ہم اپنے دفاع میں جانیں قربان کر رہے ہیں، تو آپ کے پڑوسی ملک یعنی ہندوستان کے ساتھ یہی طالبان ریسنٹلی جا کے ایک پیکٹ سائن کر کے آئے ہیں، بڑے معاہدے سائن کر کے آئے، اور یہ پھر سے مجاہدین انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن سے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لڑنا فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، اب تو آپ بنیان المرصوص کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو آپ کے ہیرو ہمیشہ زیرو کے ساتھ کیوں بیٹھ کے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
دنیا کو جھوٹی تاریخ کیوں بتائی جاتی ہے کہ یہ تو بڑے مجاہد تھے، یہ مجاہد جو بھارت کے ان فحاش لیڈرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہزاروں لوگوں کے قتل کے نامے لکھے ہوئے ہیں، اور یہی مجاہد آپ کے جا کے اب اسرائیل کے ساتھ دوستی اور یاری کر رہے ہیں اور کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں ان بہاف. واو، سچ اے گریٹ نیوز. آئی گیس یہ فیس بہت اچھا ہے مسلم ورلڈ کے لیے. میں آئی ایم ریئلی ڈیلائٹڈ، مجھے تو خوشی ہے اس بات کی کہ ایٹ لیسٹ ایک پروگریس آ رہی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ڈیجیٹل میڈیا سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ یہ پرانے 1400 سال کے قصے نہیں کہ کتابوں میں جھوٹی تاریخیں لکھ کے واقعات نقل کر کے دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ او یہ تو محمد بن سلمان نہیں، محمد بن قاسم تھا، 17-18 سال کی عمر میں اس نے سندھ فتح کر لیا تھا. یہ آج کا محمد بن سلمان ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خبر میں آ جائے گا. اور آئی گیس سعودیہ کے لیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ محمد بن سلمان پروگریسو مائنڈ سیٹ لے کے بہت اچھے کام کر رہا ہے. دے شوڈ بی ڈیلائٹڈ، ہیپی. جو کچھ آج سے کئی سالوں پہلے سعودیہ میں نہیں ہو سکا وہ آج ہو رہا ہے. ریسنٹلی ایسے ہی کچھ یو اے ای میں ہوا ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امارات میں امارتی وزراء، کنگ، خاص طور سے دبئی کے اور ابو دھابی کے پرنس جو ماڈریشن کے قائل ہیں، بہت ریسپیکٹفل ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے جا رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ دے رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. سو ان کے ریسیپشن میں جہاں بہت سارے پروگرامز ہوئے، جہاں کلچرل پروگرامز ہوئے، جہاں پہ ٹریڈیشنل چیزیں دکھائی گئی، وہاں خواتین کا رقص بھی دکھایا گیا، اور خواتین لہرا لہرا کے اپنے بال جھوم جھوم کے دکھا رہی ہیں، جس میں یہ تاثر گیا ہے کہ ایک طرح کا رقص اور مجرا ہو رہا ہے مہمان کے لیے. وہ مہمان جو غیر مسلم ہے اور کرنے والی مسلم خواتین ہیں، جو سربراہ ہے وہ مسلم سربراہ ہے، مسلم حکومت ہے، عرب ہیں. ان کے بارے میں ایک زمانے تک کتابیں یہ لکھتی گئی اور مورخ پیسے لے کے، اشرفیہ لے کے یہ درج کرتا رہا کہ ایک لڑکی کی پکار کے اوپر وہ چلے آئے، دوڑے آئے، اور انہوں نے کہا عزت کا مسئلہ ہے. آج انہی لڑکیوں کو قطار قطار کھڑا کر کے بڑے اچھے ریڈ کارپٹ کے ساتھ ویلکم کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کے اوپر جو بہت اچھا کارنامہ کر رہے ہیں، دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. فلسطین میں ان کی خدمتیں تو کمال ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے خوراک بھجوائی ہے، ایسے پلیٹ میں رکھ کے. میکڈونلڈز، KFC کے برگرز روزانہ صبح و شام ان کے لیے جاتے ہیں. فلسطین میں ان بچیوں اور بچوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے خوشی کے مارے عرب کے لیڈرز ان کو ریڈ کارپیٹ نہیں پیش کریں گے تو اور کیا پیش کریں گے. بہت لمیٹڈ اور تنقید والے مائنڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدل دیا. بڑی سخت تنقیدیں ہو رہی ہیں، اور پھر مدرسے کے لوگ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فرقے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں یار، ہم کیا اس کے بدلے میں ایران کی تعریف کریں گے؟ او استغفر اللہ. نہیں، انہی لوگوں کو آپ نے بچانا ہے اور وہی تاریخ کا کردار ادا کرنا ہے کہ ساڈا بابا سب تو گریٹ ہے. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ کرٹکس کرنے کے لیے ایک اچھی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. بائی دی وے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. اس ٹریڈیشنل ایونٹ کو ایالا کہتے ہیں. ایمریٹس میں، امارات میں چھوٹی بچی ہیں جو کم عمر ہوتی ہیں، 13-14 سال کی، یا یوں سمجھ لیں کہ جو بالغ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، یا دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز ایڈلٹ، دے آر ٹین ایجرس. ان کو اسکول کی میں بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک ٹریڈیشنل کلچر ہے جو اس طرح سے وہ سکھاتے ہیں بچوں کو. جیسے پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری جگہوں پہ کچھ اچھی اور بری چیزیں سکھائی جاتی ہوں گی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے بہت سارے اسکولز ہیں جو بچوں کو، یا فارچونیٹلی اپنے اسٹائل سے ڈفرینٹ کلچرز کو سکھاتے ہیں. تو کم سے کم UAE والے اپنا کلچر اپنی بچیوں کو سکھا رہے ہیں، پریکٹس کروا رہے ہیں. نتھنگ آڈ ان اٹ. اس کو کبھی اس طرح سے بھی دیکھیں کہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، بڑی خواتین نہیں ہیں فی الحال. مگر ہاں یہ ہے کہ سر ان کے کھلے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی ہیرو آتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پیس میکر آتا ہے، فلسطین میں امن قائم کرنے والا سفیر آتا ہے، بچوں کو زندگی دینے والا، اور نتن یاہو کو دنیا میں دیوار سے لگا دینے والا صدر آتا ہے، تو اس کو ایسے ہی استقبال دیتے ہیں. یہ دنیا کو ایک پیغام چلا گیا ہے عرب ممالک کی جانب سے. UAE کی اس ویڈیو کو اگر آپ کرٹکس میں دیکھیں تو جسٹیفائی کر کے کامنٹ ضرور دیجیے گا، اور میری باتوں کا مطلب بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا. میں تو ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ایک ماڈریٹ چہرہ پریزنٹ کیا. اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ایران نہیں کر سکا، اسی لیے پیچھے رہ گیا، اسی لیے اس کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہے، اسی لیے دنیا بھر میں تنقید کا نشان ہے، اس لیے دنیا کہہ رہی ہو یہ تیرے میزائل تھے، لگتے نہیں تھے جا کے.
میزائل نہیں مارنا ہوتا، رقص دکھانا ہوتا ہے، وہ لگتا ہے دل کے اوپر. یہاں پہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک دینا چاہیے تھا، بیڑی جلائی لے، اس طرح کی کچھ میوزک ہونا چاہیے تھا. وہ دل کو آر پار جو لگے نا وہ زخم ہوتا ہے. یہ زخم نہیں ہوتا آپ میزائل مارے ہیں، آپ سفارتی محاذ کے اوپر جنگ جہاد کر رہے ہوں، آپ نے لڑائیاں لگا کے رکھی ہوں، اپنے خود کنٹری کو ڈیولپمنٹ کو تباہ و برباد آپ نے کیا، وہ آپ کے شہر میں پرانی ماڈل کی گاڑیاں چل رہی ہوں، باہر سے کچھ آ نہ سکتا ہو، آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ صحیح طرح سے نہ پرووائڈ ہو سکے، آپ دنیا کے ہر محاذ کے اوپر نگاہ تنقید سے دیکھے جا رہے ہو. یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے اصل مقدمہ لڑنا. اور آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ کہ وہ اس مقدمے کو صحیح طرح سے لڑ رہے ہیں. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ٹریڈ بحال ہونی چاہیے، تجارت بحال ہونی چاہیے. بائی دی وے 1 ارب کا خطہ یمن میں بھی ہے، اور وہ لوگ بھی نہیں کر پا رہے اس طرح کی تجارت، سفارت، سیاست، مفاہمت. وہ کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. انہوں نے پھر سے وہی کیا. مجھے نہیں معلوم کس مٹی سے پیدا ہیں یہ لوگ، اسپیسیفکلی دہشت گرد ہیں یہ لوگ جو یمن میں بیٹھے ہوئے جن کو ہوتی کہا جاتا ہے. ان سے بڑا کوئی خطرناک دہشت گرد نہیں ہے. یہ پورے امریکہ کے ساتھ پنگا لیتے ہیں، امریکہ کے جہاز پانی میں ڈبو دیتے ہیں، ڈرون گرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جنگ ختم نہیں ہوئی. امریکہ کہتا ہے ختم کرتے ہیں. یہ آپ دنیا اس کو مشورہ دے رہی ہے کہ بھائی آپ اس جگہ ویتنام 2 نہ بنائیں، ادھر پاؤں نہ رکھیں آپ. اور پھر اٹھا کے اسرائیل کو بم مار دیتے ہیں، پھر ڈرون مار. آج کی خبر ہے کہ اٹھا کے اسرائیل کو وہ والا کہہ رہے سپر سونک مار دیا ہے. ابھی سپر سونک مذاق بات چیز نہیں، پاکستان بھارت کے مسئلے میں بھی سپر سونک نہیں چڑھا اس طرح کا. براموز کرتے رہے، مگر جس ٹیکنالوجی کا یمن استعمال، پہلی سوال یہ کہ اتنا غریب برباد ملک یہ آ کہاں سے رہا اسلحہ اس کے پاس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی جرت کہاں سے آ رہی کہ اٹھا کے اتنے دور اسرائیل کو مار رہا ہے. اور ایئرپورٹ کے اوپر ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں، روز بروز ہو رہے ہیں. اسرائیل اپنی سیکیورٹی ٹف کر رہا ہے، اسرائیل چیلنج کر رہا ہے کہ وہ نہیں چھوڑے گا یمن کو. شاید اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ سب سے بہتر پالیسی ہوتی ہے کہ پہلے اپنی اس ملک میں ایک ڈیزاسٹر لایا جائے، پولیٹیکل انریسٹ لایا جائے. وہ یمن میں نہیں ہو پا رہا ہے. البتہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یمن کر رہا ہے، جو ہوتی کر رہے ہیں، ان کا اثر نہیں ہو رہا. یو اے ای میں جو ویلکم ڈانس ہو رہا ہے، یا محمد بن سلمان کی جو پالیسیز ہیں، وہ اس کا بہت اثر ہو رہا ہے کہ ان کو یمنی کو کوئی سکھائے سمجھائے کہ ہاؤ ٹو ڈیل، ہاؤ ٹو میک کانٹریکٹس. میرے خیال ہے اس وقت یمن کی یہ ویڈیو دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے اتنا نان سیریس لے لیا ہے بم بارود، جنگ جہاز، میزائل کو، کہ دکان پہ بیٹھا ہوا شخص اس کو ہلنا بھی گوارا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے. Beside this, in the whole scenario, ایک اور عرب ریجن ہے جس کو لبنان کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پر ایک جماعت جس کے حالیہ رئیس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے اور غیروں کی ملی بھگت کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، شہید کیا گیا. ان کی جماعت ایک بار پھر سے نمبر 1 ہو رہی ہے. یار یہ نہیں سمجھ میں آتا. لبنان کی ہسٹری کسی دن میں آپ اور میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. کرسچنز ہیں، سنی مسلمز ہیں، شیعہ مسلمز. اچھا مزے کی بات ہی جب کوئی اس کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کیتھولک کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں، یا فلاں یا نان کیتھولک ہیں، یا مگر جب مسلمانوں کی بات ہوتی تو اس طرح ڈیفائن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان لیڈرز خوش ہیں اس میں، they like it. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو ون کر رہی ہے، اس کے اندر ڈائیورسٹی بہت ہے. کرسچنز بہت سارے ہیں، سنی مسلمز بہت سارے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ ون کرنے کی پوزیشن پہ آ جاتی. بلدیاتی انتخابات میں بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ آئی ہوئی ہے اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ واش آؤٹ ہو جائے گا. البتہ 2026 کے الیکشن میں تو بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ان کنٹریز کا اگر یہ نتیجہ آتا ہے تو پھر دنیا کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ کچھ ان کی پالیسیز میں غلط ہے. کیونکہ عوام اگر ایک بندے کو بار بار چوز کر رہی ہے باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ ریلیجیس ڈفرینس ہے، پولیٹیکل ڈفرینس ہے، او بھائی وہ آدمی کسی اور مٹی کا ہے، مگر اگر وہ بات کہہ رہا ہے اور وہ سنی جا رہی ہے اور اس کو ووٹ دیا جا رہا ہے اور اس کو سربراہ تسلیم کیا جا رہا ہے، پھر ماننا پڑے گا استاد کوئی تو بلاش ہے، وہ ہے. اور یہی ہو رہا ہے. لبنان کے ریسنٹ الیکشنز یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ ایک طرف بھی کھڑے ہو جائیں تو لبنان ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے.
حیران ہوں میں. اور تیسری ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی عرب کنٹری کی نہیں ہے مگر چونکہ ہم عربوں کے ساتھ رہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. ٹرکی اور آذربائیجان عرب نہیں ہے مگر عربوں سے ملتے جلتے ہیں, قریب قریب ہیں. ہمارا پڑوسی ملک یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرکی کو سزا دی جائے, آذربائیجان کو سزا دی جائے. ریسنٹلی انڈیا نے ان آفیشلی جتنا بھی ٹورزم ٹرکی اور آذربائیجان جا رہا ہے اس کو روک دیا ہے. بہت سارے دوستوں نے حب الوطنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹرکی اور آذربائیجان نہیں جائیں گے. پہلے یہ کچھ مالدیوز کے لیے بھی کہا گیا تھا, ریسنٹلی ملیشیا کے لیے بھی بات چھڑ اٹھی تھی. مجھے لگتا ہے اگر دنیا میں اتنی جگہوں پہ نہیں جائیں گے تو پھر وہ جو سہاگ رات کا کانسیپٹ ہے وہ گوا تک ہی محدود رہ جائے گا. کشمیر بھی نہیں جا سکتے, وہاں کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں. وہاں جانا بھی چاہیں گے تو وہاں کے لوگ میرے خیال میں بہت زیادہ خوش نہیں ہے. البتہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں مودی جی کی سرکار کی پالیسیز خود ان کے اپنے کنٹری میں بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہی ہیں. جیسے کہ اس وقت دورو راٹھی صاحب پاکستان میں کرٹیسائز ہو رہے ہیں. میں یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ جب کوئی انسان آپ کے حق میں بول رہا ہوتا ہے تب وہ سچ اچھا لگتا ہے, اور جب وہ دو باتیں آپ کے خلاف بول دیتا ہے تو وہ اتنا برا کیوں ہو جاتا ہے؟ جبکہ آپ تو کہہ رہے تو یار بڑا سچا انسان ہے. آپ کو سچ صرف اپنے حق میں اچھا لگتا ہے, جب وہ سچ اپنے ریسرچ میتھڈ. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ہمارے محبوب ہیں, وہ ان کی تعریفیں کیے ہوئے نہیں تھکتے تھے, نام کے آگے القابات لگاتے تھے, زندہ رہنے کی دعائیں دیتے تھے. آج چڑے بیٹھے ہیں سب کے سب لوگ, اور اسی دورو راٹھی کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ شاید میرے پاس بڑے ویوز آ جائیں گے, میں مقابلہ کر رہا ہوں پاکستان کا دورو راٹھی میں ہوں. فیصلہ کر لیں آپ. سچ صرف وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کے فیور میں بولا جائے, یا سچ جو ہوتا ہے وہ بولا جائے چاہے کوئی مخالف ہو یا برا ہو. میرا نہیں خیال اس میں کوئی شک ہے کہ دورو راٹھی نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں پرفیکشن کئی جگہوں پہ مسنگ ہے, ریسرچ ورک مسنگ ہے, بہت بڑے بڑے بلنڈرز مارے ہوئے ہیں. مگر اس وقت اس انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ اور کلیش میں جہاں اس نے پہلی ویڈیو بنائی تو کسی بھی پاکستانی ولاگر سے زیادہ دورو راٹھی کی ویڈیوز لوگوں کے پاس چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات ہے, اس نے تو اپنے ہی ملک کی لے لی. اور جب اس نے یہی قسم کی ویڈیو پاکستان کے لیے بنائی تو سارے چڑھ بیٹھے, ہاں ہم ٹیررزم میں نہیں کام کرتے, ٹیررسٹ کہاں سے آ گیا, ہمارا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے. میرے خیال سچ اور حق بولنا اتنا آسان ہوتا تو لوگ نمبر 1 سے نمبر 4 پہ نہیں آتے, اور نمبر 4 کو نمبر 4 کے ساتھ 2 نمبریاں نہیں کرتے. کچھ تو ہے جو انسان سچ بول کے اکیلا رہ جاتا ہے. بہرحال ہر کسی کو فیکٹ چیک کرنا چاہیے, بہت ساری خامیاں, بہت ساری جھوٹ بولے گئے, خود پاکستان کو لے کے بہت سارے جھوٹ بولے گئے جو جسٹیفائی نہیں کر پاتے. مگر اگر یہ جھوٹ ہے تو یہی کچھ پہلے ہو رہا تھا, لوگ پسند کر رہے تھے. خواتین و حضرات, آخر میں اس نیوز کو بریک کر دوں آپ کے سامنے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس جو لیٹسٹ نیوز ہے, میں نے کچھ رینڈم پریڈکشنز کی ہیں, مناسب طور پہ چلی جاتی ہیں, کچھ رہ جاتی ہیں. آپ کی کامنٹس کو میں پڑھتا ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کامنٹس ایسے ہیں جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں اگلی بات پریڈکٹ کرنے میں, یا کیلکولیٹ کرنے میں, یا انالیسس دینے میں. 2025 کے اختتام میں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان جس پوزیشن میں آ گئے جنگی محاذ کے اوپر, ایک مرتبہ پھر سے اس پوزیشن پہ لانے کی ناکام کوشش کی جائے گی. پاکستان میں جہاں اس وقت ایک شور ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور ایک انتقامی فضا سی بنی ہوئی ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں, اس کو میلٹ ہونا چاہیے. مگر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ اٹ آل سٹارٹڈ فرام اے ٹیررزم ایکٹیویٹی, جس کو ہم مذمت کے ساتھ دیکھتے ہیں, ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے کہیں نہ کہیں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کروا کے دونوں ملکوں کو بڑے کنفلکٹ کے پیج کے اوپر لایا جائے گا. اور بی اویئر آف اٹ, ہماری عوام تیار کھڑی ہوئی ہے, وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ. مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے اختتام میں یا آنے والے چند دنوں میں خاکم بندھن, دو بھائیوں کو ایک بار پھر سے لڑایا جائے گا, دشمنی اور نفرت کی آگ پھر سے ڈالی جائے گی. جو جنگ اس وقت ولاگرز, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ لڑ رہے ہیں, یا خود ساختہ کومنٹیٹرز لڑ رہے ہیں, خدا کرے کہ وہ جنگ ہمارے فوجی اور ہمارے سیاستدان اور رئیس اور عمرہ نہ لڑے, ورنہ اس خطے میں بہت آگ لگے گی. عربوں سے کچھ سیکھیں. یہ عرب وار اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے, 7 ملک گھیر کے لڑا کرتے تھے, آج 7 کے 7 سجدے میں پڑے ہوئے ہیں.
اللہ کے امان میں.